अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में हर तरह से खुश होंगे। मेरी भी आप सब के लिए अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश, सलामत और तंदुरुस्त रखे, आमीन। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं बीमार हूं, जिसकी वजह से मैं जल्द स्टोरी पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मेरी सेहत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमारे पास एक खौफनाक कहानी है, तो चलिए जी बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने कराची से भेजी है। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी, तो चलिए जी सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम अजान भाई, कैसे हैं आप। मेरा नाम मदीहा है और मेरा ताल्लुक बेसिकली हैदराबाद से है, लेकिन पिछले कई सालों से मैं कराची में रहती हूँ। ये इंसिडेंट जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी बहन के साथ 2013 में पेश आया था। यह कहानी मैं आपको उन्हीं की जुबानी सुनाती हूँ। मेरा नाम आमना है और मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। हम घर में 5 लोग रहा करते थे, मैं, अम्मी और मेरी 3 छोटी बहनें। मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी हूँ। जब मैं 8 साल की थी तब हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया था। अब्बू के जाने के बाद हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा। अम्मी ने ट्यूशन्स पढ़ाकर और कपड़े सिलाई करके हमें पाला पोसा और पढ़ाया। मैंने अपना मास्टर्स सिंध यूनिवर्सिटी से पूरा किया था। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि जब भी अपनी स्टडीज कंप्लीट करूंगी तो अम्मी के सहारा बनूंगी। अपनी छोटी बहनों को पढ़ाना था, इसलिए स्टडीज कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार मुझे कराची की एक कंपनी में जॉब मिल गई। मैं अपनी जॉब पे बहुत खुश थी, लेकिन अम्मी इस बात पर राजी नहीं थी कि मैं कराची में जॉब करूं। अकेली बेटी को किसी और शहर भेजना उनके लिए आसान काम नहीं था, पर मैंने अम्मी को मना लिया और अपने एक दोस्त के साथ कराची चली गई। उसकी जॉब भी कराची में एक रेस्टोरेंट में एज ए मैनेजर लगी थी। हम दोनों शुरू में गुलशन में कुछ लड़कियों के साथ एक फ्लैट में शेयरिंग में रहे, लेकिन मेरा ऑफिस क्लिफ्टन में था और मुझे ऑफिस बहुत दूर पड़ता था और कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था, तो ऑफिस आने जाने में मैं बहुत थक जाती थी। मुझे उन दिनों पैसों की बहुत जरूरत थी, तो मेरी उसी दोस्त ने जो मेरे साथ आई थी, उसने मुझे अपने रेस्टोरेंट में भी पार्ट टाइम जॉब दिलवा दिया। अब ऑफिस के बाद मुझे वहां पर भी जाना होता था। अब मेरे लिए आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने ऑफिस के आसपास ही घर ढूंढना शुरू कर दिया। काफी ढूंढने के बाद मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा कि एक कमरा किराए के लिए खाली है। उस रूम का रेंट भी बहुत अफोर्डेबल था और मेरे ऑफिस के नजदीक भी था, और उन लोगों को रेंट पर एक लड़की ही चाहिए थी। मैंने ऐड पे दिए गए नंबर पर कॉल की तो एक औरत ने फोन उठाया। उसका लहजा फोन पर काफी फ्रेंडली था और उसने मुझसे काफी अच्छे तरीके से बात की। उसने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहती है और मैं आकर घर भी देख लूं। मैं अगले ही रोज उनके घर पहुंच गई। यह घर THA में था और एक बहुत बड़ा डबल स्टोरी घर था। उसे देख के ही मुझे अंदाजा हो गया था कि रूम भी काफी बड़ा होगा। मैं वहां पर पहुंचकर जब घर के दरवाजे पर बेल दी तो अंदर से मुस्कुराते हुए एक आंटी निकली। उनकी एज तकरीबन 45 से 50 साल की होगी। उनकी छोटी सी हाइट थी और बड़ी जिसामत, डार्क ब्लैक बाल थे और डार्क लिपस्टिक लगाई हुई थी। उनका लुक बहुत मॉडर्न था। उनकी आवाज काफी पतली थी, जैसे बच्चों की आवाज होती है। उन्होंने मुझे वेलकम किया और अंदर आने का कहा। उन आंटी से मेरी फोन पर बहुत अच्छे से बात हुई थी, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे यहाँ रूम रेंट पर मिल जाएगा। जब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया तो मुझे उस वक्त एक बहुत अजीब सा एहसास हुआ, जिसे मैं बयान नहीं कर पा रही और ना ही उस वक्त समझ पा रही थी, लेकिन बहुत ही अजीब सा एहसास था। खैर, हम उनके घर में लॉन्ज में जाकर बैठ गए। अचानक से उस वक्त मेरी नजर उनकी आंखों पर पड़ी। मैं इस वक्त सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उस वक्त उनकी आंखें कैसे लग रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। उन्होंने कहा कि उनको मुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। उसके बाद वो मुझे घर दिखाने लगी। वो घर पुराना बना हुआ था पर बहुत खूबसूरत था। बड़ा लिविंग रूम था और बहुत जबरदस्त डेकोरेट हुआ था। बेहतरीन फर्नीचर
اور بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں اور بہت پیسے والے ہیں۔ مجھے گھر کو دیکھتے ہی یہاں رہنے کا دل کرنے لگا۔ گھر کے اندر سے سٹیئرز اوپر والے فلور پر جاتی تھی۔ وہ آنٹی مجھے وہاں لے کر گئی اور اوپر ہی وہی کمرہ تھا جو انہوں نے مجھے کرائے پر دینا تھا۔ جب ہم اوپر گئے تو اوپر ٹوٹل 4 کمرے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ 4 کمرے کرائے پر دینے ہیں۔ خیر، اوپر ایک بڑا لانج بھی تھا جہاں پر پول ٹیبل رکھا ہوا تھا، پر اوپر والے فلور پر روشنی تھوڑی کم تھی اور ایک عجیب سی اسمیل تھی، جیسے کافی عرصے سے وہاں کی صفائی نہ کی گئی ہو۔ لیکن جو روم میں نے رینٹ پر لینا تھا وہ صاف تھا، بس تھوڑی ڈسٹنگ کی ضرورت تھی۔ وہ کمرہ کافی بڑا تھا۔ اس کمرے میں ضرورت کا سارا سامان موجود تھا اور مکمل سجا ہوا تھا۔ آنٹی میرے ساتھ بہت اچھی تھی اور بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ گھر دکھاتی رہی، مگر پورے گھر میں انہوں نے مجھے 2 کمرے نہیں دکھائے۔ ایک ان کا کمرہ جس کی سمجھ آتی تھی، لیکن ایک اور کمرہ تھا جسے انہوں نے اسٹور روم کہا تھا اور کہا تھا کہ ہم یہاں نہیں آتے اور یہ بند ہی رہتا ہے۔ اس کمرے کو تالا لگا ہوا تھا۔ آنٹی نے بتایا کہ ان کے سارے بچے باہر سیٹلڈ ہیں اور ان کے ہسبینڈ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں رہتی ہیں۔ مجھے گھر اور کمرہ بہت پسند آیا اور اس لیے اگلے روز میں وہاں دوبارہ گئی، ساری کاغذی کارروائی کی اور 6 مہینے کا ایڈوانس جمع کرایا اور کچھ دنوں بعد میں وہاں پر شفٹ ہو گئی۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد مجھے آنے جانے میں بہت آسانی ہو گئی۔ اپنی پرماننٹ جاب بھی زیادہ دور نہیں تھی اور پھر واپس آ کر تھوڑا ریلیکس کر کے شام کو ریسٹورنٹ چلی جاتی تھی۔ آنٹی سے بھی ملاقات بہت کم ہوتی کیونکہ وہ دن بھر کہیں پر کام کرتی جس کا انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا، اور شاید رات میں جب میں واپس آتی تو وہ سو گئی ہوتی تھی۔ ایک ڈرائیور تھا جو مجھے صبح ہی نظر آتا تھا، چوکیدار بھی تھا جو کہ رات میں چلا جاتا تھا، اور کام والی تو شاید دن میں ہی آتی ہوگی، اسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آنٹی کے ہسبینڈ سے بھی صبح بس کبھی کبھار میری دعا سلام ہوتی جب میں جاب کے لیے نکلتی، اور ویکنڈز پر اکثر وہ لوگ گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ ان کی گاڑی مجھے رات میں ہی نظر آتی۔ میرا کھانا پینا بھی باہر ہی ہوتا تھا کیونکہ گھر میں کچھ بنانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، پر باہر کا کھا کھا کر میں تک چکی تھی۔ تو ایک رات جب ریسٹورنٹ سے میرا آف ہو اور میں گھر جانے لگی، میں نے سوچا کہ اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے بناتی ہوں۔ مجھے آنٹی سے اجازت تھی کہ میں گھر میں کھانا پکا سکتی ہوں۔ اس رات انکل آنٹی دونوں گھر پر نہیں تھے، پورا گھر خالی تھا، اور میں نے اس روز کھل کر کھانا بنایا۔ امی نے ہمیشہ سے ہی صفائی ستھرائی سکھائی تھی کہ کھانا جیسے ہی بناؤ صفائی کر دیا کرو۔ میں نے اس روز بھی ویسا ہی کیا، کھانا بنا کر صفائی کر لی۔ کھانا بن چکا تھا اور میں نے پتیلے کو دھونے کے لیے سنک میں ڈال دیا کہ اتنے میں مجھے آنٹی کے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ وہ سیدھا چلتے ہوئے کچن میں آئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر سلام کیا۔ میری مسکراہٹ ایک دم ہی ختم ہو گئی جب میں نے ان کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھے۔ وہ بہت غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی اور چلاتے ہوئے بولی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ان کا چہرہ اس وقت غصے سے لال ہو گیا تھا۔ میں ایک دم شوق میں آ گئی اور میرے جسم ایک لمحے کے لیے جم گیا۔ میں نے گھبرا کے ہلکی ہلکی آواز میں جواب دیا، میں بس رات کا کھانا پکا رہی تھی۔ میں نے انہیں کھانا بھی آفر کیا، لیکن وہ چلاتی گئی کہ تم نے میرا کچن برباد کر دیا۔ میں نے جو کھانا بنایا تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور میں جیسے جیسے ہی پکاتی گئی ویسے ہی میں صفائی بھی کرتی گئی۔ صرف ایک پتیلا گندا تھا جو کہ سنک میں ڈش واشنگ لکوڈ کے ساتھ بھیگا ہوا تھا۔ میں نے انہیں صفائی دینے کی کوشش بھی کی کہ میں اس کو بھی صاف کر ہی رہی تھی، تبھی تو سنک میں ڈش واشنگ میں رکھا ہوا ہے، مگر انہوں نے پھر سے چلانا شروع کر دیا اور چیزوں کو ٹوکر مارتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی اور اپنے بیڈ روم کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں نے جلدی سے سب کچھ صاف کیا اور یقینی بنایا کہ جگہ بالکل صاف ہو۔ صفائی کرنے کے بعد میں اپنی پلیٹ لے کر اپنے بیڈ روم میں اوپر چلی گئی اور وہاں کھانا کھایا۔ لیکن اس رات کے بعد حالات اور برے ہونے لگے۔ آنٹی میرے ساتھ اب بالکل بھی فرینڈلی نہیں رہی اور میں ان کے اس رویے سے بہت شوق تھی۔ شاید ان کو کوئی ذہنی مسئلہ تھا کیونکہ وہ ایک دم ہائپر ہو جاتی اور کبھی ایک دم بہت اچھی ہو جاتی، پر اب مجھ سے چڑی ہوئی رہنے لگی۔ لگتا تھا کہ وہ مجھے حقیر سمجھتی ہے۔ میں بس انہیں اوائڈ کرتی اور ان کے رویے کی وجہ سے وہاں سے شفٹ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ایک تو جاب کی وجہ سے آسانی تھی اور دوسرا یہ کہ میں انہیں 6 مہینے کا ایڈوانس بھی دے چکی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے اب یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اب انہیں اور لوگ کرائے پر نہیں چاہیے، جبکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ اوپر کے باقی رومز بھی کرائے پر دینے ہیں۔
میں نے انہیں کئی بار کہتے ہوئے سنا کہ ایک ہی کم وقت کافی ہے، اب میں نے اپنا گھر کرائے پر نہیں دینا۔ میں بھی اب اپنے کام سے کام رکھتی اور جس روز میرا آف ہوتا تو اس دن میں اپنے دوست کے پاس چلی جاتی۔ اب میں کچن بالکل یوز نہیں کرتی۔ اگر آنٹی گھر پر ہوتی اور مجھے اگر کسی کام سے باہر جانا پڑتا تو میں ان کو اگنور کرتی اور چلی جاتی، پر باہر کا کھانا کھا کر اب میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ میں مسلسل تکی ہوئی رہتی تھی، مجھے اب چڑچڑاہٹ رہتی، کمزور فیل کرتی، بالکل پیلی پڑ گئی تھی، بدحال ہو گئی تھی۔ اب میرے ساتھ بہت عجیب چیزیں ہونے لگی۔ میری چیزیں اچانک سے گم ہو جاتی اور پھر واپس آ جاتی۔ شروع میں تو میں نے سمجھا کہ شاید میں ہی کہیں رکھ کر بھول جاتی ہوں، اور مجھے تھوڑی بھولنے کی عادت بھی تھی، پر ایک روز ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے بہت بے چین کر دیا۔ میں اپنے کام کے جوتے ایک محسوس جگہ پر رکھتی تھی، اپنے کمرے کے باہر۔ مجھے اچانک ایک دن سنڈے کو ریسٹورنٹ سے شفٹ کی کال آئی اور میں تیار ہو کر جانے لگی۔ جب میں روم سے باہر آئی اور اپنے جوتے لینے گئی تو میرے جوتے وہاں پر نہیں تھے۔ اب یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی جو میں بھول سکتی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے جوتے ایسی جگہ پر رکھتی تھی کیونکہ آنٹی کو کمرے کے اندر کارپیٹ کی وجہ سے جوتے پسند نہیں تھے۔ میں نے نیچے جا کر بھی چیک کیا پر وہاں پر بھی نہیں ملے۔ میں نے ہر جگہ تلاش کیا پر میرے جوتے کہیں نہیں ملے۔ میں واپس اوپر آئی کہ دوسرے جوتے پہن لوں تو میں نے دیکھا تو وہی جوتے اسی جگہ پر پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت میرا دل سینے سے باہر نکل گیا۔ میں یہ بات جانتی تھی کہ کبھی کبھی میں چیز رکھ کر بھول جاتی ہوں، مگر یقیناً تھوڑی دیر پہلے یہ جوتے یہاں پر نہیں تھے۔ میں نیچے ڈرتے ڈرتے آنٹی کے کمرے کے باہر گئی اور دروازہ نوک کیا، پر وہ گھر پر نہیں تھی، یعنی کہ اس وقت میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ تو پھر جوتے کس نے غائب کیے تھے؟ اس وقت مجھے خیال آیا کہ کیا میرے علاوہ بھی گھر میں کوئی ہے؟ میں اس وقت بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ڈر کے میں واپس اوپر اپنے کمرے میں گئی، اپنی چابیاں اٹھائی اور گھر سے باہر چلی گئی۔ میں نے آنٹی کو اس بارے میں بتانے کا سوچا، مگر انہیں یہ بتانا کہ ان کے گھر میں مجھے کسی چیز نے ڈرایا ہے تو یہ اپنے اوپر آپ مصیبت کو دعوت دینے والی بات تھی، اس لیے میں نے انہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اگلے دن کام کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو آنٹی کھانا کھا رہی تھی اور کچن میں گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور سوچا کہ مجھ پر تو صفائی کرنے کے باوجود بھی بہت غصہ کیا تھا اور شور بھی مچایا تھا، لیکن خیر میں نے ان سے نظریں چرائی اور جتنی خاموشی سے ممکن ہو سکتی تھی اس سے چپ چاپ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے ساتھ اپنا کھانا باہر سے ہی لائی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کی لائٹس آن کی تو مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میرے کمرے کے کونے میں کوئی کالا سایہ تھا۔ میں بہت ڈر گئی۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اب میں نے پھر سے اسی کونے کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس گھر کا سٹریس مجھے پاگل کر دے گا، اتنا کہ اب مجھے چیزیں بھی نظر آنے لگ گئی۔ خیر میں نے اس بات کو اگنور کیا اور ٹی وی آن کر کے کھانا کھانے لگی۔ ابھی میں کھانا کھا ہی رہی تھی کہ اچانک سے مجھے اسی کونے سے پھر سے حرکت محسوس ہوئی، لیکن جب میں اس طرف دیکھتی تو وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی۔ اب یہ سایہ مجھے ریگولرلی اپنے کمرے کے اسی کونے میں بار بار نظر آنے لگا، پر جب میں وہاں دیکھتی تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس بارے میں آفس میں اپنی ایک کلیگ کو بتایا۔ اس نے اگلے دن مجھے منزل لا کر دی اور کہا کہ اسے ریگولر پڑھا کرو۔ لیکن کچھ ٹائم کے بعد مجھے عجیب سے خواب آنا شروع ہو گئے۔ میں بالکل نارمل خواب دیکھ رہی ہوتی تھی کہ اچانک کوئی بغیر چہرے کا آدمی آتا اور زور سے میرا گلا دبانے لگتا۔ اس کا چہرہ مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں اس سے لڑنے کی کوشش کرتی اور ہر بار اپنی چیخ سے اٹھ جاتی تھی۔ جب میں اٹھتی تو اس وقت میں پسینہ پسینہ ہوتی اور دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی، لیکن جیسے جاگتی تو سب سے عجیب بات یہ تھی کہ میرا گلا خراب ہوتا، جیسے میں بہت زور سے چیخی ہوں، پر یہ بات مجھے کنفرم نہیں ہوتی۔ میں یہ سوچتی کہ اگر میں چیخ رہی ہوتی تو آنٹی میری چیخ سن کر نیچے سے آ جاتی، اس لیے شاید میں نہیں چیخی ہوں گی۔ اب ان خوابوں کا سلسلہ بڑھنے لگا اور ہر ایک دو دن میں مجھے یہ خواب آنے لگے۔ میں مینٹلی، ایموشنلی اور فزیکلی ٹوٹتی جا رہی تھی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے ابھی صرف 2 ہی مہینے ہوئے تھے، لیکن مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میرے ساتھ کبھی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے ایک دن ہمت کی اور آنٹی سے کہا کہ اگر میں یہاں سے جانا چاہوں
تو کیا آپ مجھے میرا ڈپازٹ واپس دے دیں گی؟ تو انہوں نے دھمکی کے انداز میں منع کیا اور کہا کہ اگر جانا چاہتی ہوں تو چلی جاؤ، مگر ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہیں کراچی میں کہیں جگہ نہ ملے۔ اس بات کے بعد وہ مجھے مینٹلی اور ایموشنلی ابیوز کرنے لگی۔ اب وہ مجھے مختلف طریقوں سے مینیپولیٹ کرتی، میرے روم میں بغیر نوک کیے آ جاتی، میں گھر سے باہر نکلتی تو میرے پیچھے پیچھے آتی جب تک کہ میں چلی نہیں جاتی۔ میں واپس آتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی میرے کمرے میں آیا ہے اور میرے سامان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ اب آنٹی باتیں نکالنے لگی کہ فلاں لڑکی یہاں رہتی تھی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی اور اب وہ روڈ پر در بدر کی ٹوکرے کھا رہی ہے۔ وہ لٹرلی مجھے یقین دلانے لگی تھی کہ اگر میں اس گھر سے گئی تو مجھے کہیں اور کوئی جگہ نہیں ملے گی اور میں در بدر ہو جاؤں گی، کوئی میری مدد بھی نہیں کرے گا۔ میں یہ باتیں اپنی کلیگ سے ڈسکس کرتی تو وہ یہی کہتی کہ پیسوں کو جانے دو، وہاں سے نکل جاؤ، لیکن وہ ڈپازٹ کے پیسے میری امی کی سیونگز تھی، اس لیے میں مجبور تھی۔ ایک رات میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس سے میری روح لرز گئی۔ اس رات میں نے اپنا کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی لیپ ٹاپ پر فنی ویڈیوز دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری سانس رکنے لگی، جیسے ابھی میرا دم گھٹ جائے گا۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے پیچھے سے آیا ہے اور میرے گلے کو زور سے دبا رہا ہے۔ اب مجھے اپنے سینے پہ دباؤ محسوس ہونے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے گلے کی طرف لے جانے کی کوشش کی، مگر میں اس وقت اپنے بازو کو ہلا ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھ پیرالائز ہو گئے ہوں۔ اس وقت میں نے کمرے کے اسی کونے میں ایک آدمی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ایک کالے چادر میں چھپا ہوا تھا، پر اس نے اپنا سر اتنا اٹھایا کہ میں اس کا چہرہ دیکھ پائی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور بہت سوجی ہوئی تھی، جیسے ابل کر باہر کی طرف نکل رہی ہو۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے پر کوئی واضح نشان نہیں تھے، سوائے آنکھوں کے اور بڑے بڑے دانتوں والی مسکراہٹ کے۔ اس کے دانت بہت گندے تھے، سڑے ہوئے، اور اس کی مسکراہٹ بہت ہی زیادہ خوفناک تھی۔ میں اس وقت حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ڈر کے مارے میرا دل اس وقت رک گیا۔ جیسے ہی میں نے اس آدمی کو پوری طرح دیکھا، وہ ایک دم اچانک سے غائب ہو گیا۔ مجھے اس وقت سب کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آدمی غائب ہوا، اب میرا گلا اور سینہ جو کسی نے جکڑا ہوا تھا، اب وہ بالکل نارمل ہو گیا اور اب مجھے سانس آنے لگی۔ میں لڑکڑاتی ہوئی اٹھی اور ڈراور سے منزل نکال کر پڑھنے لگی۔ اس وقت میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے منزل اپنے سینے سے لگائی اور سو گئی۔ جب صبح میں آفس گئی تو میں نے اپنی کلیگ کو بتایا کہ اس گھر میں شاہد آصف ہے، تو اس نے کہا کہ تم اپنے ڈپازٹ کو چھوڑو، باس سے بات کرو، وہ بہت سپورٹیو ہے، وہ تمہاری ہیلپ ضرور کریں گے۔ میں اپنی کلیگ کے ساتھ باس کے پاس گئی اور انہیں بات بتائی۔ اس کے بعد میں نے اپنی اس دوست کو کال کی جو میرے ساتھ حیدرآباد سے آئی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ رہنے دو، لیکن اس کے فلیٹ میں اسپیس نہیں تھی اور اس کے ساتھ جو لڑکیاں رہتی تھیں وہ بھی راضی نہیں تھی۔ اب میں اپنے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈتی رہی اور ہر رات منزل پڑھتی رہی اور اسے سینے سے لگا کر سو جاتی۔ منزل پڑھنے کے بعد میرے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی خواب آتا، پر ایک رات جب میں ریسٹورنٹ سے کام ختم کر کے رات کو 1 بجے گھر پہنچی اور تکن کی وجہ سے بغیر منزل پڑھے فوراً سو گئی، تو ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی گھنٹے گزرے ہوں گے کہ اچانک سے مجھے میرے سینے پر بہت زور محسوس ہونے لگا اور ساتھ ہی گلا گھوٹنے کا احساس ہونے لگا۔ نیند میں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے اوپر کوئی بھاری چیز بیٹھ گئی ہو، مگر اس بار یہ کچھ الگ تھا اور یہ زیادہ سچ بھی لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے خواب میں وہ شخص مجھ پر حملہ کرتا ہے اور میرے گلے کو پکڑ لیتا ہے۔ اس سے پہلے جب میں خواب میں اس آدمی کو دیکھتی تو حملہ کرتے وقت میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی تھی، پر اس بار مجھے اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس کے گندے خوفناک بڑے بڑے دانتوں کو دیکھ رہی تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں نسیں صاف دکھائی دے رہی تھی اور میں اس کی سانسوں کی گندی اسمیل محسوس کر سکتی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی پر میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ پھر وہ ہوا جو بہت ہی عجیب اور خوفناک تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ میری بےعزتی کر رہا ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی میں اس سے لڑنے لگی۔ میں نے اس کی گرپ سے بچنے کی بہت کوشش کی اور اسے زور سے دھکا دے کر خود سے دور پھینک دیا۔ میں اپنی پوری طاقت سے اس سے لڑی اور اب فائنلی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ جب میں اٹھی
تو اس وقت میرا پورا جسم پسینہ پسینہ تھا اور میری سانس بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ میں زاروں قطار زور زور سے رونے لگی۔ میں نے روتے ہوئے ٹائم دیکھا تو اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے ٹائم دیکھا تو میری سانسیں جم گئی، صرف اس لیے نہیں کہ رات کے 3 بج رہے تھے، بلکہ اس لیے کہ میں اس وقت اپنے بستر پر نہیں تھی۔ میں اسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی بیٹھی تھی جہاں وہ سایہ مجھے دکھائی دیتا تھا۔ میں وہاں سے اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ مجھے اس وقت الٹی آ رہی تھی، لیکن جب میں واش روم گئی تو الٹیاں ایک دم سے رک گئی۔ میں نے اپنے چہرے پر پانی مارا۔ جب میں نے شیشے میں دیکھا تو اس وقت میں نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ کو روکا۔ میں نے دیکھا کہ میری گردن پر نیلے نشان تھے اور گردن چھلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے میرا گلا دبایا ہو۔ بغیر سوچے سمجھے میں اپنی کلیگ کو رات کو 3 بجے کال کرنے لگی۔ اس نے کافی دیر بعد فون اٹھایا تو میں نے روتے ہوئے اسے اپنے ساتھ پیش آنے والا سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مجھے لینے آ رہی ہے۔ میں نے فون رکھا اور نیچے آنٹی کے پاس جانے لگی کہ ان کو بتاؤں کہ ان کے گھر میں میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس وقت مجھے ان کا بالکل ڈر نہیں تھا کہ وہ چیخیں گی یا چلائیں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسی وقت یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور ان کے بیڈ روم کی طرف جانے لگی۔ جب میں وہاں گئی تو ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر اندھیرا تھا، لیکن آنٹی اندر نہیں تھی۔ میں نے غور کیا تو اس وقت گھر میں عجیب سی ہلکی ہلکی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے آنٹی کو پورے گھر میں ڈھونڈا پر وہ نہیں ملی۔ اب مجھے ایسا لگا کہ یہ آوازیں اسی اسٹور روم سے آ رہے ہیں جو لاک ہوتا تھا، اس لیے میں اس طرف جانے لگی کہ شاید آنٹی وہاں ہو۔ جب میں اسٹور روم کے دروازے پر گئی تو اس پر تالا نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر جھانکا تو وہ اسٹور روم نہیں تھا، بلکہ ایک کمرہ تھا جس میں موم بتیاں ہی موم بتیاں چل رہی تھی۔ فلور پر کانچ ہی کانچ ٹوٹے ہوئے پہلے تھے۔ اس کمرے کے کونے میں مجھے کالی چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت نظر آئی جو اس وقت کچھ پڑھ رہی تھی، جس کی آواز باہر بھی آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ آنٹی ہیں تو میں نے آواز لگائی، آنٹی؟ تو جو بھی اس وقت وہ پڑھ رہی تھی انہوں نے اس کو روک دیا اور بالکل چپ ہو گئی۔ میں بھی خاموش کھڑی دیکھنے لگی۔ پھر آنٹی اٹھی اور میری طرف پلٹی۔ ان کا چہرہ بالکل بلینک تھا، ان کے چہرے پر اس وقت کوئی تاثر نہیں تھا۔ جب میری نظر ان کی آنکھوں پر پڑی تو اس وقت میں بہت خوفزدہ ہو گئی۔ ان کی آنکھیں نارمل نہیں تھی جیسے ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ مجھے ان کی آنکھیں اسی مخلوق کی طرح بڑی بڑی اور ابل کر باہر گرنے والی لگی۔ میں وہاں سے بھاگ کر باہر چلی گئی۔ مجھے اس وقت سمجھ آ گیا تھا کہ آنٹی گندے عملیات میں ملوث ہے اور شاید انہوں نے ہی مجھ پر اس مخلوق کو مسلط کیا ہو۔ جب میں باہر آئی تو مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اپنی کلیگ کا ویٹ کروں یا یہاں سے کہیں اور چلی جاؤں۔ پھر سوچا کہ اگر یہاں سے چلی گئی تو میری کلیگ اور اس کا ہسبینڈ مجھے کہاں ڈھونڈیں گے، اور اگر یہیں ویٹ کیا تو کہیں آنٹی باہر نہ آ جائے۔ اس وقت میں عجیب کنفیوژن میں پھنسی ہوئی تھی۔ اوپر سے DHA کا سناٹا الگ، دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا۔ پھر خیال آیا کہ 15 کو کال کرتی ہوں۔ میں نے 15 پر کال کی اور پولیس کو بتایا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور اپنی لوکیشن بتائی، اور آگے کچھ گھروں کے پاس چھپ کر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں میری کلیگ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ گئی اور تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد پولیس بھی آ گئی۔ میں نے انہیں سب کچھ بتایا تو انہوں نے گھر پر چھاپا مارا اور آنٹی کو عمل کرتے ہوئے اریسٹ کر لیا۔ میں اس رات اپنی کلیگ کے گھر رہی اور اگلے روز ہی حیدرآباد واپس آ گئی۔ میرے باس کافی سپورٹیو تھے اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور کہا کہ جب بھی کراچی واپس آؤ تو یہاں پر ہی جاب کرنا۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ جب پولیس آنٹی کے گھر گئی تھی تو وہ کالے گندے عملیات میں مصروف تھی اور ان کے پاس انسانی جسم کے کچھ ٹکڑے تھے جو وہ کھا رہی تھی۔ پولیس نے انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا اور جب پولیس انہیں لے جا رہی تھی تو وہ ہوش میں بھی نہیں تھی۔ ان کا اس کے بعد کیا ہوا نہ میں نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی مجھے پتا ہے۔ اپنا سٹیٹمنٹ میں پولیس کو دے چکی تھی۔ حیدرآباد میں میرے خالو نے یہ ساری باتیں ایک مولوی صاحب کو بتائی جو جادو کا توڑ کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جو لوگ کالے عملیات کرتے ہیں انہیں ان شیطانوں کو کوئی نہ کوئی کام دینا پڑتا ہے، ورنہ ان کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے
اور وہ چیزیں ان کو نقصان پہنچانے لگتی ہیں۔ تبھی اس عورت نے آپ کی بانجی پر اپنے موکل مسلط کر دیے تھے، اور وہ اچھے تو ہوتے نہیں۔ تبھی اس رات وہ آپ کی بچی پر حملہ ور تھے۔ انہوں نے تعویذ دیا جو میں آج تک پہنتی ہوں، اور کچھ پڑھنے کو بتایا جو میں آج بھی پڑھتی ہوں۔ اس واقعے کو آج 12 سال ہو گئے ہیں۔ اب میں کراچی میں ہی رہتی ہوں، شادی شدہ ہوں، اور اسی کمپنی میں جاب کرتی ہوں جہاں میں پہلے کیا کرتی تھی۔ اذان بھائی، یہ میرے بہن کے ساتھ پیش آنے والا ایک سچا واقعہ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اگر سٹوری اچھی لگے تو اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ میرے پاس ایسے اور بھی بہت واقعات ہیں جو میرے ہی خاندان میں بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں، میں آپ سے وہ بھی ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مدیحہ کہ آپ نے ہم سے اپنی بہن کا واقعہ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویورز کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ تو جی دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کے پاس بھی اپنی کوئی سٹوری ہے اور آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میل یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اس وقت واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوری اپنے چینل پر نریٹ کر سکوں اور باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ ملتے ہیں کسی اور روز کسی اور کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔